172 लोग आपके सामने खड़े हैं। अब इसके बाद क्या सेलेक्टेड वज़ीर आज़म के पास कोई अखलाकी, सियासी, कानूनी, आइनी जवाज़ बाकी रह गया है? अगर इसके बाद भी वो इस मामले को अपना धींगा मुश्ती से और धमकियों से और बेजा गलत इल्ज़ामात लगाकर अगर इस मामले को वो ड्राई करना चाहते हैं, तो वो आइन शिकनी के वो मुर्तकब हो रहे हैं, स्पीकर भी। और स्पीकर साहब ने तो पाकिस्तान की तारीख में अपना नाम स्याही से स्याह हरूफ में लिखा लिया है। अब मैं आता हूँ कि सेलेक्टेड वज़ीर आज़म ने जो इल्ज़ामात जो लगाए और जिन अल्फाज में जो हमारी जो मुअज़्ज़िज़ शख्सियात हैं पार्लिमान में या पार्लिमान से बाहर, उनको जिस तरह पुकारा, पूरी कौम का सर शर्म से झुक गया है। और घटिया तरीन इल्ज़ामात, झूठे इल्ज़ामात कि जनाब नवाज शरीफ को अपना बाहर से उनको पाकिस्तान के अंदर मुदाखलत के लिए नवाज शरीफ ने राब्ते किए हैं। और क्या इसराइल के भी कहा, इसराइल का क्या, इंटेलिजेंस एजेंसीज के साथ, इसराइली इंटेलिजेंस एजेंसीज। इमरान नियाज़ी, मेरा मुंह न खिलवाओ, हम उस घटिया लेवल पर नहीं जाना चाहते जहां तुम जा चुके हो। वगरना जो अच्छी जो कौम बात सुन सकती है वो तो मैं कह सकता हूं कि तुम्हारे आपके जो फॉरेन फंडिंग में जो डोनर्स हैं वो कौन हैं? वो उसमें हिंदुस्तानी भी हैं और उसमें वो अपना इसराइली भी हैं। बात इसराइली या हिंदुस्तानी की नहीं है। फॉरेन फंडिंग कानून में गैर मुल्कियों से, चाहे वो कोई गैर मुल्की मुसलमान क्यों ना हो, उससे आप कंट्रीब्यूशन नहीं ले सकते। आपने उनसे ये अपना लिए हैं, आपने ये फंड्स लिए हैं और आपने डिक्लेयर नहीं किया, आपने छुपाया, आपने स्टेट बैंक से छुपाया, आपने रिटर्न में शामिल नहीं किया। ये बहुत मैं समझता हूँ कि जुल्म और ज़्यादती है। और अब आप घटिया इल्ज़ामात पे उतर आए हैं। बदजुबानी तो आपका तकिया कलाम है, उसमें हम कभी जवाब नहीं देंगे। और आपके जो करप्शन, आपके नाक के नीचे जो अरबों खरबों की करप्शन हुई है, पूरी कौम जानती है। आपके घर में करप्शन है, आपके वो जो खातून है, मैं अपना वज़ीर आज़म की जो मोहतरमा उनकी वाइफ, मैं उनकी बात नहीं कर रहा, लेकिन एक और खातून है जो फ्रंट पर्सन है, जिन्होंने अरबों रुपए की करप्शन की और दुबई पैसे भिजवाए। इल्ज़ाम लगाना बड़ा आसान है, साबित करना बड़ा मुश्किल है। इमरान नियाज़ी घटिया इल्ज़ामात लगा रहे हैं नवाज शरीफ के ऊपर, और किस तरह आप मुअज़्ज़िज़ लोगों को आप पुकार रहे हैं। आपको अपने गरेबान में आपको झांकना चाहिए। आपको अपने भाई जरा बात सुने, भाई बात सुने, भाई और फिर और भाई आप बात सुने, बात सुने। और इस तरह आप अपना बात करते हैं अमर बिल मारूफ की बात करना या रियासत मदीना की बात करना, और अरबों खरबों की करप्शन हो अपना, चाहे वो LNG के वो के अपना प्रोजेक्ट्स हों। आपने गैस में आपने अरबों की करप्शन करवाई, आपने चीनी की एक्सपोर्ट में अरबों की करप्शन करवाई, आपने गंदम की एक्सपोर्ट में फिर इंपोर्ट में अरबों की करप्शन करवाई। सब्सिडी के नाम में आपने अमीर लोगों की जेबें भरी, गरीब को आपने मार दिया, उसकी जेब काट ली, उसको दवाई नहीं मिली, उसको इलाज नहीं मिला, उसके बच्चों को तालीम नहीं मिली, और शीर खर बच्चे को दूध नहीं मिला। ये आपका दिन रात नाम लेना रियासत मदीना का, और काम उसके बिल्कुल उलट करना। मैं क्या बात करूं? इस तरह तो हमें देखना, जो कुरान करीम में आता है कि जो शैतान जो है उसके वसवे से बचो। मैं कुरान करीम में आता है, मैं किसी और शख्स की बात नहीं कर, मैं कुरान करीम में जो जिक्र है मैं उसकी बात करता हूँ। इसलिए आज पूरी कौम के सामने मुतहदा अपोजिशन जो है वो कामयाब हो चुकी। हम ये अपना जीत चुके ये मोशन। अब 22 करोड़ आवाम ने इसका फैसला करना है इंशाअल्लाह। खत की बात करें, हाँ सॉरी, एक खत जो जिसका जिक्र करते हैं, मैंने कहा था पार्लियामान में लाएं, दिखाएं। आज भी पार्लियामान में नहीं लाए, कमेटी को अपना भेज दिया और फिर मुतहदा अपोजिशन को इनवाइट नहीं किया। मुझे ज़ुबानी पैगाम मिला अपनी छोटी बहन से कि जी आपको, वो भी ज़ुबानी 5 बजे। मैंने कहा मुशावरत करें अपने जॉइंट अपोजिशन से। उन्होंने कहा जी कि बिल्कुल नहीं, हम जाएंगे। ये ख़त झूठा और बिल्कुल फ्रॉड है। जिस तरह ये शख्स दिन रात फ्रॉड करता है, झूठ बोलता है, यू टर्न मारता है, ये भी उसी तरह का फ्रॉड
یہ خط ہے، اس کے مندرجات آپ پڑھیں تو اس طرح کے میموز تو دن رات آتے رہتے ہیں تمام ہمارے سفارت خانوں سے. اس میں کیا ہے ایسی بڑی بات ثابت کرے کہ کس ملک نے پاکستان کے اندر ایکچولی مداخلت کی ہے، ثبوت لے کے آئے قوم کے آگے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ آج الحمدللہ پوری قوم سرخرو ہوئی، جوائنٹ اپوزیشن سرخرو ہوئی. پی ٹی آئی کا وزیر اعظم، سلیکٹڈ وزیر اعظم آج وہ شکست کھا چکا ہے اور وہ اخلاقی طور پر، سیاسی طور پر اور آئینی طور پر، قانونی طور پر آج اس ملک کا وزیر اعظم نہیں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جب بھی ہم نیشنل اسمبلی پہنچتے ہیں تو عمران خان صاحب شکست کھاتا ہے. آج متحدہ اپوزیشن نے 175 ممبرز ہاؤس میں پروڈیوس کر کے کھڑا کر کے یہ ثابت کر دیا کہ اب کوئی راستہ نہیں ہے عمران کو بھاگنے کے لیے. آج بھی اسپیکر صاحب کو استعمال کر کے عدم اعتماد کے بحث سے تو بھاگ گیا، لیکن وہ کب تک بھاگے گا؟ ہر کسی کا پاؤں پکڑ رہا ہے کہ میرا کرسی بچائے، لیکن کیسے بچا سکتے؟ اب جب ہمارے پاس اکثریت ہے، جب اتحادی اب اپوزیشن کے ساتھ شامل ہو چکے ہیں، اب کوئی سیف پیسیج نہیں رہا، اب کوئی فیس سیونگ نہیں رہا، اب کوئی بیک ڈور راستہ بھی نہیں رہا. ہاں، ایک آنریبل طریقہ ہے، آنریبل وے ہے کہ وزیر اعظم استعفیٰ دے اور شہباز شریف صاحب کو، ہمارا قائد حزب اختلاف کو ووٹ آف کانفیڈنس کا موقع دے، یا یہ بھاگنے کا سلسلہ بند کرو، آئے پارلیمان میں ہمارا سامنا کرو اور ہمیں پرعزم عزت کے ساتھ طریقہ کے مطابق، آئین، قانون اور جمہوری رویہ کے مطابق ہم اپنا گنتی کرواتے ہیں اور ملک کو اس کرائسس سے، اس بحران سے، اس مشکل سے نکالتے ہیں. اب اگر عمران خان یہ سمجھتا ہے کہ وہ اس وقت NRO لے سکتا ہے تو اس کے لیے بہت ہی دیر ہو چکا ہے. خان صاحب کو یہ جو قدم اٹھائے جا رہے ہیں یہ نہ صرف عمران کے لیے مشکل پیدا کر رہے ہیں مگر ملک کے لیے مشکل پیدا کر رہے ہیں. عمران نے یہ فیصلہ کیا کہ جاتے جاتے جتنا بھی نقصان میں پاکستان کا فارن پالیسی کو پہنچے سو تو پہنچا دیں، پاکستان کی معیشت کو تو پہنچا دے تو پہنچا دیں، جتنا بھی نقصان میں پاکستان کے سارے اداروں کو پہنچا سکتا ہوں میں پہنچا دوں، مگر اپنا کرسی بچانے کے لیے یہ نامناسب بات ہے. اور ہم متحدہ اپوزیشن جو بات خان صاحب کو پہنچانا چاہتے ہیں کہ جس طریقے سے وہ اس کو اقتدار ملا وہ تو بہت ہی متنازع تھا، جس طریقے سے اس سے اقتدار چھینا گیا وہ تو جمہوری طریقہ، سارے ادارے اپنے دائرے میں رہ کے کام کرتے ہیں تو یہ جمہوریت کی جیت ہے. اگر خان صاحب کو ہٹانے کے لیے ہم نے عدالت پہ نہ ہی کٹکھٹایا نہ کسی اور ادارے کے سامنے آئے تو یہ ویلکم کیا جائے یہ بات، اور جو جمہوری طریقہ ہے اس کو رسپیکٹ کرے، اپنا عہدہ سے ہٹے. جاتے ہوئے اب اپنے آپ کے لیے تھوڑا سا عزت پاکستان کے عوام کے نظر میں اپنے آپ کے لیے آپ کی قائم کر سکتے ہیں. تھینک یو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. تفصیلاً گفتگو ہو چکی ہے. میں صرف اس میں اتنا اضافہ کرنا چاہتا ہوں کہ آج پارلیمان میں متحدہ اپوزیشن نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ماضی میں حکومتوں کو، ان کے وزرائے اعظم کو مختلف طریقوں سے اقتدار سے الگ کیا گیا اور ہر وزیر اعظم آج تک وہ سوال ڈھونڈ رہا ہے کہ مجھے کیوں نکالا. لیکن ہم اس وزیر اعظم کی مکمل تشفی کرنا چاہتے تھے کہ آپ کو کیوں نکالا جا رہا ہے، لیکن ان کا اسپیکر اور ان کا ڈپٹی اسپیکر نہیں چاہتا کہ ان کو یہ تشفی ہو کہ ان کو کیوں نکالا جا رہا ہے. سو ہم امید کرتے ہیں کہ ہمیں موقع دیا جائے گا کہ ہم اپنے عدم اعتماد کو اس پر ڈیبیٹ اس دن بھی کر سکیں کہ جس دن ووٹنگ ہوگی. مجھے یقین ہے
کہ اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر آئین کو اپنے ہاتھ میں نہیں لیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ مختلف ذرائع سے خبریں چلائی جا رہی ہیں کہ ہم 1,00,000 لوگوں کو اسلام آباد میں جمع کریں گے۔ کس بنیاد پر جمع کریں گے؟ اگر آپ 1,00,000 لوگ جمع کریں گے تو پھر ہمارا بھی یہ استحقاق ہے کہ ہم اپنے ممبران کو تحفظ دیں، اور یہ طرفہ تماشا اب مزید نہیں ہونا چاہیے۔ اس سے ہم ملک کو بچانا چاہتے ہیں۔ ہمارے پاس طاقت ہونے کے باوجود ہم نے آئین اور قانون کا راستہ اختیار کیا۔ ہم کسی بدمزگی کی طرف نہیں جانا چاہتے، لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ اس طریقے سے نمٹا جائے تو پھر جو راستہ اپنے لیے آپ پسند کرتے ہیں اسی طرح کا آپ کو جواب ملے گا۔ میں اپنے دیگر قائدین کو بھی موقع دینا چاہتا ہوں، لیکن اپنی طرف سے میں نے بالکل واضح کر دیا ہے کہ ہم دو ٹوک اور بالکل صاف اعلان کرتے ہیں کہ ہم اپنے ممبران کو پروٹیکٹ بھی کریں گے اور عدم اعتماد کو کامیاب بھی کرائیں گے، اور انشاءاللہ میاں شہباز شریف صاحب کو وزیر اعظم کی کرسی پر بٹھائیں گے۔ ان کو اپنے وزیر اعظم کی کرسی سے ہٹنے کی اتنی تکلیف نہیں ہوگی کہ جتنا میاں شہباز شریف صاحب کو ان کے کرسی پر بیٹھنے کی تکلیف ہوگی، اور اس نے جو تکلیف قوم کو پہنچائی ہے تو ہم بھی میاں شہباز شریف کی صورت میں ان کو تکلیف پہنچائیں گے انشاءاللہ۔ ایک منٹ بھائی جان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج اسمبلی کا ماحول آپ سب نے خود بھی دیکھا ہوگا، آپ کی کیمرے کی آنکھ نے بھی اس کو فوکس کیا ہوگا۔ جو تعداد تھی اپوزیشن کی وہ آپ سب کے سامنے تھی۔ جو اکثریت دکھانا ہم چاہتے تھے، آج متحدہ اپوزیشن نے وہ اپنی اکثریت آج ثابت کر دی۔ میدان چاہے کھیل کا ہو چاہے جنگ کا میدان ہو، اس میں صف اول کا کردار ادا کرنے والا جو ہے کپتان ہوتا ہے، اور کپتان روز اول سے بھاگا ہوا ہے، وہ آپ کو نظر نہیں آ رہا۔ اور جب کپتانی بھاگ جاتا ہے تو بیچاری فوج بھی کیا کرے گی؟ وہی تو دم دبا کے ہی بھاگے گی نا۔ تو یہ ہو رہا ہے۔ 8 تاریخ کو موشن جمع کر دیا گیا اور آج 31 تاریخ ہے۔ آئین کو مذاق سمجھا گیا ہے اور اس ایوان کو ایک مذاقیہ تھیٹر بنا دیا گیا ہے۔ کیا یہی لوگ ہم سے توقع کرتے ہیں؟ کیا یہی لوگ ہم سے امیدیں رکھیں گے؟ آپ کو موقع دیا گیا ہے کہ آپ اپنی اکثریت ثابت کریں۔ جب آپ کے پاس اکثریت نہیں، اگر اخلاقیات ہے، لفظ اگر اخلاقیات ہے جس کا بہت بڑا فقدان ہے وہاں پہ، سیاست تو دور کی بات، آپ میں اگر اخلاقیات ہوتی تو آپ پہلے ہی دن استعفیٰ دے دیتے۔ اس وقت جو نمبر بلاول صاحب نے کہے ہیں، اس میں وہ پی ٹی آئی کے اراکین نہیں ہیں، جو ان سے 22 اراکین ہیں وہ شامل نہیں ہیں۔ یہ اپوزیشن اور وہ اتحادی جو ان سے ناراض ہو کے ہمارے ساتھ آئے ہیں، یہ ان کی تعداد ہے۔ تو پھر بھی وہ چپکے ہوئے ہیں کرسی سے، تو اب پتہ نہیں یہ کون سا گلو لگا کے چپکے آیا ہوا ہے ان کو۔ یہ تو پھر ہم جب میاں صاحب کو لب لائیں گے تو دوسری کرسی پہ بٹھائیں گے، اس کرسی پہ نہیں بٹھائیں گے ان کو۔ بڑی مہربانی۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زیادہ بات کرنے سے تو کام نہیں بنتا، فیصلہ تو آج ہو گیا ہے، اور پہلی دفعہ ایک وزیر اعظم جمہوری انداز میں اس سیٹ کو چھوڑ رہا ہے، تو میرا ان کو مشورہ ہے کہ یہ بھی ایک وہ تاریخ قائم کر رقم کر کے جائیں تو ان کے لیے بہتر ہوگا۔ اور اللہ نے ایک عزت سے موقع دیا ہے، اس سے فائدہ وہ اٹھا لیں۔ شکریہ جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بات تو آج ہم سب نے اسمبلی کے اندر کرنی تھی، لیکن حکومت کی مہربانی سے وہ موقع تو ہمیں نہیں ملا،
اور مجبوراً آج یہاں پر کھڑے ہو کر آپ کے سامنے اب بات ہم کر رہے ہیں. میں نہایت ہی مختصر بات کروں گا. اس وقت اس ملک میں جتنی بھی سیاسی کشیدگی ہے، جتنی بھی تلخیاں ہیں، جتنی بھی ایک غیر یقینی صورتحال ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس کی تمام تر ذمہ داری جو ہے وہ وزیر اعظم پر اور ان کی پارٹی پر عائد ہوتی ہے، اور بالخصوص اس میں پھر سب سے بنیادی کردار اسپیکر کا اور ڈپٹی اسپیکر کا ہے. اس وقت ایک دفعہ پھر آج انہوں نے یہ کوشش کی کہ وہ اپنے لیے وقت لے لے، لیکن کتنا اور وقت لے لیں گے؟ 10 لاکھ لوگوں کو لانے کی ضرورت نہیں ہے. اگر واقعی وہ اس مسئلے کو حل کرنا چاہتے ہیں تو 10 لاکھ نہیں چاہیے، 172 چاہیے، جو اس وقت ان کے پاس نہیں ہے اور اپوزیشن کے پاس ہے. 3.5 سال انہوں نے جو بات قوم کو کہی، آج میں وزیر اعظم کو وہ کہنا چاہوں گا کہ عمران آپ نے گھبرانا نہیں ہے، یا ووٹ کرا لے اور یا استعفیٰ دے دے، اس کے علاوہ کوئی تیسرا راستہ نہیں. بہت شکریہ جی. میرے خیال میں ہم اتنا ہی عرض کریں گے کہ خان صاحب کی مثال آج کل اس کھلاڑی کی طرح ہے جو آؤٹ بھی ہو جاتا ہے اور گریز چھوڑنے کو پھر تیار بھی نہیں ہوتا. اور میرے خیال میں بات آپ بالکل کلیئر ہے. آج جو اسٹرینتھ قومی اسمبلی میں شو ہو گئی ہے تو اس کے بعد کوئی اخلاقی اور آئینی اور قانونی جواز پھر بچ نہیں پاتا. ایک چیز جس کا میں اشارہ ضرور یہاں پر ذکر کرنے کی کوشش کروں گا کہ بہت سے حربے وہ کوشش کر رہا ہے کہ آزمائے، لیکن یہاں جو قیادت کڑی ہے آپ کے سامنے، اب سے آگے کا جو بھی فیصلہ ہوگا تو وہ اسی سیاسی قیادت نے ہی کرنا ہے. تو وہ خان صاحب جو کوشش کر رہے ہیں میرے خیال میں وہ اس میں بھی ناکام ہوں گے. اور آخری بات میں اسپیکر صاحب کے بارے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آج ایک دفعہ پھر ہم نے علی وزیر کی تصویر رکھی تھی، ان کی تصویر رکھی تھی، وہ پروڈکشن آرڈر آج انہوں نے ایک دفعہ پھر جاری نہیں کیا. تو میں اسپیکر صاحب سے بھی یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ جاتے جاتے کوئی تو ڈھنگ کا کام آپ کرتے چلے جائیں، کیونکہ یہ اس معاشرے میں یہاں پر آپ نے رہنا ہے. یہاں پر عمران خان کے علاوہ بھی ایک دنیا ہے جن سے آپ نے انٹریکٹ کرنا ہے، جن کو آپ نے فیس کرنا ہے. تو جو ماضی میں آپ نے کیا وہ تو کیا، ہم اس کو بھی بھول جائیں گے، لیکن یہ جو اب موجودہ حق ہے ہمارے ممبر قومی اسمبلی علی وزیر کا، کوشش تو ہماری ہے کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے آ جائے، لیکن آپ کو کی یہ اخلاقی اور قانونی اور آئینی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ ان کا پروڈکشن آرڈر جاری کریں، جو کہ آج انہوں نے پھر نہیں کیا. بہت شکریہ جی. اذان ہو رہی ہے سر. نہیں الحمدللہ الحمدللہ آج کمپلیٹ مشاورت کے بعد تمام اپوزیشن پارٹیز موجود تھیں، تمام اکابر موجود تھے، اور یہ فیصلہ ہوا کہ جو قانون اور آئین کا راستہ ہے ہم اس کو فالو کریں گے. میاں صاحب یہ بتائیے گا کہ جو آپ نے بات کی اس سے یہ لگ رہا ہے کہ آپ کا جو موقف ہے اس کے اوپر آپ لوگ ڈٹے ہوئے ہیں، لیکن رات کو جو آپ لوگوں نے ملاقات کی ہے کہ آپ لوگوں نے ان کو قائل کیا اپنے موقف پہ کہ نہیں؟ دیکھیے بات یہ نہیں ہے، ہم نے آج جو مشاورت کی ہے وہ میں فیصلہ سنا رہا ہوں کہ ہم آئین اور قانون اور پارلیمان کے اندر جو ہے ہمارا حق اس کو ہم فالو کریں گے. شہباز صاحب کیا سمجھتے ہیں؟ شہباز صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اور دوسرا یہ کہ اگر اس دوران کیونکہ دن میں چھٹیاں کافی آ رہی ہیں، اس دوران اگر پیش کی یعنی وقت سے پہلے انتخابات کی پیشکش کی جاتی ہے تو کیا عدم اعتماد کی تحریک واپس جا سکتے ہیں؟ ہم عدم اعتماد کی تحریک انشاءاللہ اس کو آگے لے کے جائیں گے، اس کو پیچھے نہیں لائیں گے. وزیر اعظم کا خطاب ہونے جا رہا ہے 7 بجے کو سے
क्या एक्सपेक्टेड है, क्या डिसीजन इस्तीफे का आने वाला है? और दूसरा सवाल ये कि आपके इत्तेहादी एमजीएम आपके साथ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शरीक नहीं है। नहीं, वो हमारे साथ ऑपोजिशन बेंचेस में बैठे थे, आज काउंट हो गया है। बैठे थे ऑपोजिशन बेंचेस में बैठे थे, वो फिर चले गए क्योंकि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का फैसला बाद में हुआ। मेरा सवाल शहबाज साहब आपसे भी और चेयरमैन पीपल्स पार्टी आपसे भी है कि क्या कोई मुसालहत का पैगाम कहीं और से आया रात भर? तो इमरान खान तो काफ़ी देर से ये कोशिश कर रहा है, अपने वज़ीर को जाके अब हमारे मेंबर से भीख मांग रहा है कि माफ़ कर दे, पीछे ले ले, लेकिन पूरा अपोजिशन आपके सामने है और हम इस सजेशन को रिजेक्ट करते हैं। अच्छा मियाँ साहब ये बताइए कि कुछ लोग रूलिंग पार्टी से आउटगोइंग प्राइम मिनिस्टर को छोड़ के मुल्क से जाना चाहते हैं, आप उनकी रोकथाम के लिए क्या अरेंजमेंट कर रहे हैं? कानून अपना रास्ता अपनाएगा। थैंक यू एवरीबॉडी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।